अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब एक मर्द पैसा कमाता है तो उसे ज़्यादा औरतों की ज़रूरत महसूस होती है। वो चाहता है कि उसके पास बीवी हो, 1 2 3 4, है ना। मतलब एक मर्द पैसा कमाता है तो उसे ज़्यादा औरतों की ज़रूरत होती है, और जब एक औरत पैसा कमाती है तो वो कहती है कि उसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं। एक औरत की सोच और एक मर्द की सोच मौलाना रूमी साहब ने फरमाई है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या वाकई ऐसा है कि जब मर्द पैसा कमाता है तो उसे खर्चने वाली चाहिए? वो सोचता है कि कोई हो, उसके पास अब औरत होनी चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए या ख़र्चने के लिए, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। मेरा मानना तो यही है कि मर्द को जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए ही औरत चाहिए होती है। जितना हम मुआशरे को इर्द गिर्द ये सब कुछ देख रहे हैं तो यही लगता है। हाँ, ख़र्चने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाँ खर्चें भी, हमारी बीवियाँ हमें चाहिए, हमारा इतना पैसा इतनी जायदाद है, उड़ाने वाली भी तो होनी चाहिए। ये सोच मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी। अपनी खिदमतें करवानी है, बस अपनी खिदमतों के लिए चाहिए, जिसका कि दीन में कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता, जिसका दीन में मतलब कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अपनी खिदमतें करवाने का। लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो कहती है कि मुझे किसी मर्द की ज़रूरत ही नहीं, मुझे इस फटीक में पड़ना ही नहीं है, भाई मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ तो मैं क्यों किसी की ग़ुलामी करूँ। अच्छा, अपनी राय का इज़हार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने खूबसूरत से रिएक्शन की तरफ। सुलह बाबा जी हाजी ग़ुलाम साहब की वीडियो आती है, थंबनेल पर होता है हम हस्बैंड वाइफ की सुलह हो गई। थंबनेल लोगों को पसंद नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लोगों ने खूब बजाई बाबा जी की, खूब उनको सलावातें सुनाई हैं, खूब उनकी इज़्ज़त अफजाई की है कि उम्र देखो और हरकतें देखो, थंबनेल देखो, अपनी बीवी का चेहरा देखो, उसका उड़ा हुआ रंग देखो, उसके चेहरे के ऊपर आया हुआ उसका मूड, उसका एक्सप्रेशन देखो, वो ज़रा भी तुमसे खुश नहीं है, ज़रा भी तुमसे राज़ी नहीं है। और अपना झूठ देखो कि हम दोनों की सुलह हो गई। मुझे हैरत बड़ी हो रही है, सुलह किस बात की? अंकल जी आपने तो कोई लड़ाई दिखाई ही नहीं। गलती से एक चीज़ पब्लिक हो गई थी और आई थिंक आपने की नहीं थी, जिन्होंने की उन्होंने जानबूझकर की थी। क्या आप मिले हुए थे? आपने वो सब कुछ छुपकर खुद रिकॉर्ड किया था? यू नॉटी अंकल। इस अंकल ने जब कहा कि सुलह हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी लड़ाई हुई थी वो पब्लिक की गई, अंकल की अपनी मर्ज़ी से की गई। अंकल जानते थे, अंकल ने आंटी से छुपकर सब कुछ रिकॉर्ड किया था। लेकिन अंकल जो कुछ आपने रिकॉर्ड किया था उसमें तो आपकी ही तज़लील हुई है, उसमें तो सरासर आप ही गलत साबित हुए हैं। आंटी के मुँह से तो कोई चीज़ भी गलत नहीं निकली है, यहाँ पर आपने तो अपनी ही जगह सही करवाई है ना। तो समझ नहीं आती कि अंकल जी आपने तो पब्लिक को दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि आपकी लड़ाई कब हुई है। आपने तो चोरी चोरी चुपके चुपके सब कुछ रिकॉर्ड किया, पब्लिक किया और फिर डिलीट भी कर दिया। विदिन 20 मिनट्स आपने वो सब डिलीट कर दिया। और उसके बाद आज तो नहीं, खैर कल ही इन्होंने वीडियो अपलोड किया कि हम दोनों की सुलह हो गई। वो नाराज़गी जो आपने पब्लिक से छुपाई, जो अपने पब्लिक को बताई ही नहीं, बाई मिस्टेकन या जानबूझकर छुपकर रिकॉर्ड की गई, पब्लिक की गई और डिलीट कर दी गई। मतलब अवाम को, ऑडियंस को, पब्लिक को अपने एतमाद में नहीं लिया गया, उनको लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं बताया गया। तो सुलह की इन्फॉर्मेशन देने की भी क्या नौबत आई थी? थोड़े गेम खेले अंकल, इस उम्र में आपकी चालाकियाँ सूट नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। और आपको पता है कि चालाकियों के लिए जवान ज़हन होने का बहुत बहुत फ़ायदा है और बहुत ज़रूरी है जवान ज़हन होने का। ठीक है, आप अपनी जवानी में, अपने उम्र में, अपने टाइम में एक नंबर के चालाकू और क्या कहते हैं अय्यारू मक्कारू किस्म के इंसान होंगे, लेकिन आपकी वो चालाकियाँ जो हैं वो अब ओल्ड हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनका अब फैशन नहीं रहा। और बच्चा बच्चा उन चालाकियों और सब कुछ को समझता है। पता नहीं सितारा की माँ और सितारा क्यों नहीं समझते। जी बिल्कुल, सारी स्टोरी चल रही है और कमेंट सेक्शंस भरे हुए हैं। लोग जो है वो जगह जगह जाकर यही लिख रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आंटी को अंकल से तलाक ले लेनी चाहिए और सितारा को अपनी माँ को दोबारा नहीं भेजना चाहिए, अपनी माँ को वापस बुलाना चाहिए, फ़ारूक को भेजना चाहिए और अपनी माँ को वापस बुलाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि फ़ारूक में गैरत नाम का कोई चीज़, कोई आंसर नहीं पाया जाता। अगर फ़ारूक में गैरत नाम की चीज़ होती तो फ़ारूक की माँ इस वक्त इस बंदे के निकाह में ना होती, बल्कि वो फ़ारूक के घर में एज अ मदर, एज अ बेवा माँ ही ज़िंदगी गुजार रही होती। फ़ारूक में तो गैरत थी नहीं, तो आज फ़ारूक किस मुँह से जाकर जो है वो हाजी ग़ुलाम से कहेगा कि मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ? सोचने की बात है ना। अगर एक बेटे में गैरत हो और वो अपनी माँ को संभाले, उसकी जो है वो ज़रूरतों का, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखे, उसकी बीवी की जुर्रत ना हो उसकी माँ के साथ बदसलूकी करने की, तो मेरा ख्याल से कि औरत को शादी की नौबत ही ना आए, है ना। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि फ़ारूक साहब किस मुंह से जाएंगे? फ़ारूक साहब जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो गैरतमंदों वाला मुंह ही नहीं है। तो इसलिए फ़ारूक हो गए माइनस, पीछे रह गई सदमा बाजी।
کہ صدمہ بازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صدمہ بازی جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والا ہر برا سلوک اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، اپنے کانوں سے سنتی ہیں، لیکن ماں کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتی، بلکہ سسر کو مجبور کرتی ہیں کہ جب ماں جا رہی ہے تو ساتھ لٹک کر چپک کر کسی بھی طریقے سے تم بھی یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ سلمیٰ باجی اپنی ماں سے لے رہی ہیں بدلہ۔ جی بالکل، سلمیٰ باجی اپنی ماں سے بدلہ لے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ سلمیٰ کی ماں بڑا تکیہ لگا کر گئی تھیں سعودیہ اور انکل سے شادی کی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ وہاں میری اپنی بیٹی ہے، میں سکھ میں رہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی پتے ہوا دینے لگے آنٹی کو، جن پہ آنٹی کو بڑا بھروسہ تھا، وہی انہی پتوں نے آنٹی کی زندگی اجیرن کر دی ہے سلمیٰ صاحبہ نے۔ اور کیوں کیا جناب؟ کیونکہ وہ اس شادی سے خوش ہی نہیں تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ ستارہ کی ماں جو ہے وہ سلمیٰ کے سسر سے شادی نہ کرے، جو کہ میرے خیال میں اس وقت سلمیٰ بالکل ٹھیک تھی، اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ قدم اس وقت تو بنا سوچے سمجھے اٹھا لیا گیا، یا یہ لگا ان کو کہ فاروق جو ماں کو سنبھالتا نہیں ہے، ستارہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اور پیچھے جو ہے کون بچا؟ سلمیٰ باجی، ہے نا، سلمیٰ باجی بچی پیچھے۔ سلمیٰ باجی جو تھیں وہ سعودیہ میں بیٹھ گئی تھیں جا کے، انہوں نے ماں کو توجہ نہیں دینی تھی، ماں کا خرچہ نہیں اٹھانا تھا۔ یوں ہو سکتا تھا کہ ستارہ کے ساتھ جو ہے ماں کو چھوڑ دیا جاتا، ماں کو ستارہ کے پاس کراچی رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا، سلمیٰ اور جو ہے فاروق اور یا زمینوں سے آنے والا جتنا کچھ ان کا تھوڑا بہت تھا وہ سب کچھ ہی کیا جاتا، اور اس کے علاوہ درزی ماموں کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ماں کو سنبھالتے، تھوڑا بہت کرتے تو یہ سب کچھ ہو جاتا اور ماں کو رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ فیصلہ جو کیا گیا، اس وقت کے حساب سے سلمیٰ ٹھیک تھی، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سلمیٰ صاحبہ آج بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی خنث نکال رہی ہے، اس دور کی، اس وقت کی خنث نکال رہی ہے، اور اپنی ماں کو جب اذیتوں میں دیکھتی ہے تو اس کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے خود کیا ہے اب بھگتو، اور وہی بات ہے کہ اس کی ماں بھگت رہی ہے۔ جبکہ سلمیٰ صاحبہ سے میں کہوں گی کہ ایک اولاد کو یہ چیز کبھی بھی زیب نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں پر تشدد بھی ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، جو واقعات، جو حالات آپ کے اور آپ کی فیملی کے بیچ میں گزرے، سچ تھے، جھوٹ تھے، ڈرامہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اس سب کچھ کے بیچ میں آپ کی ماں خوب پیسی ہے، یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے اگر ایک بیٹی کی سائڈ لی، دوسری بیٹی کی نہیں لی، تو آپ نے خود پبلک میں آ کر بتایا تھا کہ آپ کی ماں کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے، ماں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اب بعد میں جب آپ نے ماں کی نہیں مانی، صحیح تھا غلط تھا جو بھی تھا، آپ نے اپنی ماں کی نہیں مانی، لیکن آپ نے اس وقت غلطی کی، اور ماں کو اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے دشمنوں کے منہ میں دے دیا، اپنے ہسبینڈ اور اس کے شوہر کے منہ میں دے دیا، اور آپ تماشبین بنی رہی، جو کہ آپ نے غلط کیا۔ کل آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کا شوہر ہے جو اس کے ساتھ کر رہا ہے سو کر رہا ہے، نہیں، جہاں ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنٹی صاحبہ وہ ظلم، وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر سے سہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، روتی دھوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے یہ سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ستارہ یاسین نے بڑا خرچہ کر کے، بڑا پیسہ لگا کے، کل مریم سسٹر بھی بتا رہی تھیں، کافی سارے جو ہے وہ کرامے کہہ رہی تھیں، شاید کرامے جو ہیں وہاں کے ٹیکس جو آ جاتے ہیں، فائنز جو آ جاتے ہیں، وہ کافی سارے 9-10 کے قریب جو ہے وہ فائنز ان کے اوپر آئے ہوئے تھے، جو لاکھوں میں تھے۔ ایک فائن 3-3 ہزار ریال، 4-4 ہزار ریال کا فائن تھا، جو انکل نے یہاں وہاں جو ہے مسٹیکس کی ہوئی تھیں، غلطیاں کی ہوئی تھیں، ان سب کے فائنز تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کا اقامہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکسیشن بھی ستارہ نے پے کی، اور لاکھوں روپے اس مد میں 30-40 لاکھ روپے ستارہ یا اس سے زیادہ اب تک جو ہے وہ صرف ان چیزوں کے لیے پے کر چکی ہے، ٹکٹس وغیرہ، باقی لانا لے جانا اس کا خرچہ سب کچھ الگ۔ مطلب یہ کہ اتنا پیسہ خرچنے کے بعد جب ستارہ اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور وہ ماں آ بھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ماں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر واپس بھی چلی جاتی ہے۔ کیوں چلی جاتی ہے؟ اگر یا تو آنٹی کو واپس جانا نہیں چاہیے تھا، اور آنٹی اگر چلی گئی تھیں تو پھر آنٹی کو اب خاموش ہو کر رہنا چاہیے۔ آنٹی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کو، وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ کس طرح سے کما رہی ہے، کتنی محنت کر رہی ہے، اب جا کر اس کے حالات بہتر ہوئے تو اپنی بیٹی کو پریشانیوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ آنٹی کا ہسبینڈ آنٹی کو نچاتا ہے، اور آنٹی اپنے انگلیوں کے اشاروں پر اپنی بیٹی کو نچاتی ہیں۔ سوری ٹو سے، میری بات کڑوی ہے لیکن بالکل سچ ہے۔ آنٹی کو دونوں کیوں چاہیے؟ آنٹی کو شوہر بھی چاہیے، آنٹی کو بیٹی بھی چاہیے، تو دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں سوتیلے ہیں، سگے ہیں ہی نہیں۔ اگر اس ستارہ کا سگا باپ ہوتا تو پھر آنٹی آپ اس قسم کی خواہشات پوری کر سکتی تھیں، لیکن آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ رہتی ہیں وہ تو اپنے بچوں کا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گی، اس انکل کو تو میں یہ کہوں گی کہ انکل جی آپ اپنی عمر دیکھیں، اور آپ اپنے بچوں کے دل میں اپنی محبت، اپنی رسپیکٹ دیکھیں کہ آپ کا کوئی بچہ بھی آپ کو رکھنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔
آپ پاکستان آتے ہیں، آپ گاؤں جاتے ہیں، آپ وہاں اپنا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ستارہ کی ماں کے ساتھ ہر وقت لٹکنا ہے۔ اب ستارہ کی ماں کے گلے کی گھنٹی آپ بن چکے ہیں، اب آپ کو بجانا، ستارہ کی ماں کو یہ بجانی پڑے گی، ہر وقت بجانی پڑے گی، ٹھیک۔ رہی بات ڈیورس کی، تو ڈیورس کا راگ الاپنا آپ اور ہم سب کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ستارہ کی ماں جو ہے وہ خوش ہے حاجی غلام کے ساتھ، وہ صرف اور صرف ستارہ کے پاس بھی رہنا چاہتی ہے، وہ واپس بھی جانا چاہتی ہے، ستارہ کا ہی پیسہ پانی کی طرح خرچ کرنا چاہتی ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ستارہ کی ماں کو نہ ستارہ کا احساس ہے، نہ ستارہ کے کمائے ہوئے پیسے کا احساس ہے۔ اگر رتی برابر بھی احساس ہوتا جو جب پاکستان آتی تو پھر اتنے آرام سے واپس نہیں جانا چاہیے تھا، آنٹی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، منع کر دیتی، دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیتی، انکل کو کہتی ہیں آپ کو رہنا ہے تو آپ یہاں رہیں، نہیں رہنا ہے تو آپ واپس جائیں۔ آنٹی جو ہیں وہ گاؤں میں بھی انکل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آنٹی جو ہیں وہ سعودیہ میں بھی انکل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آنٹی جو ہیں وہ انکل سے ڈیورس بھی نہیں لینا چاہتی، تو یہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں آنٹی اگر بنا ڈیورس کے زور زبردستی اپنی بیٹی کے پاس رہ سکتی ہیں تو رہ لیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ سلو، عائشہ، یہ سب لوگ جو ہے وہ اس قسم کے تھمبنیلز لگانا شروع کر دیتے ہیں، ابو کی تیسری شادی، وہ ستارہ کی ماں کو بلیک میل بھی تو کرتے ہیں، ہے نا، اور ستارہ کی امی فوراً بلیک میل ہو جاتی ہیں کہ بڑھو ایک اور شادی کر لے گا۔ تو آنٹی میرے خیال سے آپ کو اتنا ظرف اب رکھنا چاہیے، آپ اپنی عمر دیکھیں، اگر بڑی بات ہے، ویسے مجھے پتا ہے آپ کے ہسبینڈ شادی کر لیں گے، جس جو ہے ایریا سے آپ لوگوں کا تعلق ہے وہاں جو ہے مطلب صبح شادی اور شام میں اللہ معاف کرے انتقال، یہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اتنی عمر ہو کہ قبر کیا آپ جو 80% قبر میں آپ ہونا، وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں قبر میں، نہیں 80% بندہ قبر میں، صرف سر قبر سے باہر ہو تب بھی آپ لوگ جو ہے کہتے ہیں چلو شادی کر لیں، تو یہ تو چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے، اب بوڑھے انکل کے پاس بچا ہی کیا ہے جو کوئی اور عورت آئے گی اور وہ لے جائے گی اور آپ رہ جائیں گی، آپ کا اپنا خرچہ اور اس بوڑھو انکل کا خرچہ تو آپ کی بیٹی اٹھا رہی ہے، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں بچا۔ رہی بات جو گھر آپ کے نام کیا ہے، وہ گھر آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، طلاق آپ اپنے منہ سے مانگ نہیں رہی ہیں، زبردستی آپ وہ جو ہے گھر آپ سے واپس لے نہیں سکتے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیوں اس رشتے کا جنجال بنا رہی ہیں، یا تو ہنسی خوشی خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ وہیں رہیں۔ بیٹی یہاں جس حال میں، اگر بیٹی آپ کو فون کر کے کہتی بھی ہے میرے پاس آ جائیں میرے پاس آ جائیں، تو آپ اس سے کہیں کہ بیٹا میں آئی تھی، پھر انشاءاللہ 1 1.5 2 سال میں زندگی رہی تو میں تمہارے پاس آؤں گی، تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ایشو بنائے ہیں نا، جب آپ اپنے شوہر کی نیچر سے واقف ہیں تو بیٹی کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ 2 کشتیوں کا مسافر جو ہے نا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا، آپ کو انکل کے ساتھ بھی رہنا ہے اور آپ کو ستارہ کے پاس بھی جانا ہے، اور پیسہ بھی سارا ستارہ سے ہی آپ کے شوہر نے نچوڑنا ہے۔ آپ نہیں چاہتی، ہم سن رہے ہیں آپ کی وائس کو، کہ آپ جہاں کہتی ہیں کہ بھئی نہیں مجھے جانے دو، فی الحال مجھے جانے دو، میں واپس آ جاؤں گی، ظاہر سی بات ہے ایک ایسا شخص جو آپ کا رتی برابر خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جس نے آپ سے مزدوریاں کروا کر اپنے بیٹوں کی جائیدادیں بنوائی ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ پھر واپس اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ لاکھوں روپے کمانا آسان ہے، شاید یوٹیوب کی کمائی ہے اور یوٹیوب سے آپ کی بیٹی نے ارن کیا ہے، تو آپ لوگوں کو مذاق لگتا ہے، یہ پیسہ اڑانا آپ لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے، اسی لیے آپ لوگ جو ہے خواہ مخواہ میں اس چیز کو جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں، اس پیسے کو ضائع کرتے رہتے ہیں، کبھی اس چیز پہ کبھی اس چیز پہ۔ دوسری چیز ایک اور میں کہوں گی کہ یہ جو انکل ہیں، انکل کہہ رہے تھے اپنی کل کی ویڈیو میں کہ جو ہے عربی نے 30 لاکھ کا پلاٹ جو ہے وہ 21 لاکھ میں بیچ دیا، اور اپنی من مانی کی، اپنی مرضی کی، نقصان میں پلاٹ بیچا اور چل دیا، کیونکہ وہ اس نے اپنے پیسے کا نہیں بنایا تھا، اس کو تو مفت میں مل گیا تھا، باپ نے بنایا تھا تو اس کو مفت میں مل گیا۔ تو انکل جی آپ نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ اپنی بیویوں پر ظلم کیے ہیں، ان سے محنت مزدوریاں کروائی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ جمع پونجی اٹھا کر بیٹوں کو سونپ دی، اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا، حصہ نہیں دیا، اپنی عورتوں سے مزدوری کروا کے۔ عورت کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری کرے اور شوہر کے ساتھ مل کر جائیدادیں بنوائے اور وہ جائیداد پھر کوئی اور لے جائے۔ آپ نے ہمیشہ ظلم کیا ہے، حق تلفی کی ہے، اب آپ کا پیسہ اسی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگا، اور جب تک آپ کا سارا پیسہ برباد نہیں ہو جائے گا، پتہ نہیں آپ اللہ میاں کے پاس جائیں گے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں اللہ نہ کرے کہ ایسا لکھا ہو کہ آپ اپنے پیسے کی ساری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے بعد رخصت ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں، میں بد دعا نہیں دے رہی، میرا کوئی کنسرن نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے ظلم آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا، اپنی بیٹیوں سے مزدوریاں کروائی ہیں، ٹھیک ہے نجو کا جو ہے وہ بول چال اور سب کچھ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے نجو بھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں سے محنت کروانا، بیٹیوں کے اوپر یہ ظلم ہے نا۔
بیٹیوں سے محنت کروانا، وہ گھر کا کام بھی کریں، اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہم تسبیحاں بناتے تھے، ہم جو ہے وہ کھجوروں میں آلمنڈز جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس ڈالتے ہیں، وہ والا کام بھی ہم نے کیا، اور اسٹال لگوانے میں باپ کی بھائیوں کی مدد کیا، اسٹالز پہ سیل کرنے میں مدد کی ہے، گھر میں چیزیں بنا کر، اور اس کے علاوہ آپ کی بیوی نے بھی یہی کام کیا، کپڑا بھی سنا کہ پتہ نہیں آپ کی امی سیل کرتی تھی یا کیا، جو کچھ بھی تھا آپ لوگوں نے عورتوں سے مزدوریاں کروائیں اور عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، ان کا حق کھایا ہے۔ تو اتنے آسانی سے سب کچھ نہیں ہوتا، آپ جس پاک اور مقدس مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں سے آپ نے ابھی تک ساری عمر گزر گئی، کوئی علم نہیں سیکھا، کوئی دین نہیں سیکھا، تو کیا ہی فائدہ۔ دوسری چیز، آپ سعودیہ میں جو رہ رہے ہیں اللیگل رہتے ہیں، آپ کا اقامہ پہلے بھی ختم ہو گیا تھا، آپ کی جو ٹیکسیشن تھی وہ ساری جمع ہو چکی تھی، آپ نے پے نہیں کیا تھا، ہر سال کا جو وہاں ٹیکس لگتا ہے وہ آپ پے نہیں کر رہے تھے، کتنے سالوں سے آپ لوگ اپنا ٹیکس پے نہیں کر چکے تھے، آپ کی بیوی جو محنت مزدوری سے کماتی تھی وہ گھر کا رینٹ اپنی بیٹی کو پے کر دیتی تھی اور کھانے پینے کے اخراجات نکالتی تھی، یہ سب کچھ آپ کے ہاں۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، یہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے ہیں۔ نینو جو ہے اس کے ساتھ اس کی ساس اس لیے نہیں رہتی کیونکہ وہ محنت مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، اور نینو جب اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر میرا بچہ سنبھالو، تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیا تم مجھے پکا اپنے ساتھ رکھو گی، روٹی کھلاؤ گی، اور وہاں پر نینو صاحبہ آئی تھنک انکار کر دیتی ہیں، اور اس طرح وہ نہیں آ کر رہتی، کیونکہ اس نے خود بتایا کہ اس کا جیٹھ جب آ کر اس کے بچے کے لیے 1-8 گھنٹہ وہاں پر رکتا ہے، 1-2 گھنٹے جب نینو کام پر جاتی ہے تو وہ پے کرتی ہے اپنے جیٹھ کو۔ اسی طرح جب سلمہ کے پاس اس کی ماں رہتی تھی، انہوں نے پورشن بانٹے ہوئے تھے، تو نیچے والے پورشن کا جہاں آنٹی رہتی تھی اس کا رینٹ آنٹی بھرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی آنٹی انکل خود اٹھاتے تھے۔ تو ان کے ہاں رواج ہے، بوڑھے ہو جاؤ، آخری سانسوں میں بھی وہ اللہ معاف کرے، تو آپ کی اولاد نے آپ کو کما کر نہیں کھلانا ہے، اور آپ بیویوں سے محنتیں کروا کر پھر وہ جو ہے بچوں میں بانٹتے تھے، وہ بھی بیٹوں میں۔ دوسری چیز، آپ جو ہے چوری وہاں رہتے ہیں، یعنی کہ آپ غیر قانونی وہاں رہتے ہیں، تو چوری، جھوٹ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، جھوٹ اور چوری دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، دھوکہ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، دھوکہ، جھوٹ، چوری۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ عمرہ تک کے لیے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ لوگ اللیگل ہوتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ غیر قانونیت کرتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ چوری کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ دھوکہ اور جھوٹ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں دھوکہ اور جھوٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینز آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، آپ ایک غلط چیز میں ملوث ہیں۔ جب آپ ایک غلط چیز میں ملوث ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ میں اس لیے بیٹھنا ہے کہ آپ کو مدینہ میں موت آئے، تو آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ کہ وہاں دفن ہونے کے بعد آپ سے آپ کے اعمال نامے کی لسٹ کتنی بڑی ہو جائے گی، کتنے سوالات ہوں گے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم مدینہ میں دفن ہوں گے تو ہم نے جو کالے کرتوت کیے ہوئے ہیں ہم سے ان کا سوال نہیں ہوگا۔ تو انکل جی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جو منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے وہ پلٹ کر آ کر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ یہاں کیا کیا ہوا ہے، کون سے سوالوں کے جوابات ہوئے ہیں۔ انکل جی کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو کانڈ کیے ہیں ان سے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ مدینہ میں رہو اور جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ۔ تو انکل جی، جنت البقیع میں دفن ہونے کے بعد سوال جواب نہیں ہوں گے، سزا نہیں ہوگی، جزا نہیں ہوگی، یہ کیا گارنٹی ہے؟ کیا آپ کو کوئی صحیح اس کی جو ہے وہ اوتھینٹک حدیث ملی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، قرآن کی کوئی آیت آپ کو ایسی ملی ہے جہاں سے آپ اتنے شیور ہیں کہ آپ نے جو کانڈ کیے ہیں یا جو آپ ابھی کر رہے ہیں، بیوی کو زبردستی رکھنا، ظلم کرنا، یہ زیادتی ہے، آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے خلاف، بھلے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو آپ غیر قانونی، غیر جو ہے شرعی طریقے سے اس کو کہہ سکتے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی جو قانون ہے وہ آپ کے اوپر فالو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں فالو کرتے تو آپ قانون کی نظر میں اور اپنے مذہب کی نظر میں دونوں میں گناہ گار ہیں۔ ہمارے اسلام مذہب میں اپنی حکومت، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی حکومت کا حکم ماننا، اس کو فالو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ وہاں ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ مریں گے اور آپ دفن کیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ قیامت تک تو پہلے اس سوال کے جواب میں کسی اذیت میں نہ ہوں کہ آپ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے یہاں کیسے رہ رہے تھے۔ بس دوستوں، میں تو تھک گئی، یہ لوگ نہیں تھکتے، لیکن سب کچھ کا نچوڑ یہی ہے کہ بے دینی، دین سے ناواقفیت جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور ان کی پوری فیملی میں صرف اور صرف دین سے
دوری ہے، دین کی معلومات نہیں ہے، اور اگر کوئی معلومات ہے بھی تو اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اپنے پرانی سوچ، پرانے بابوں اور بڈھوں اور بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو سچ ماننا ہے اور اپنے من گھڑت بنائے ہوئے دین کو فالو کرنا ہے، جو کہ خود تخیل، خود جو ہے وہ کر کے بنایا جاتا ہے، جس کی کہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔